सूरह बकरा मदनी आयात 286 और 40 रकू हैं। अल्लाह के नाम की मदद से शुरू करता हूँ जो सबको फैज़ पहुँचाने वाला बड़ा ही मेहरबान। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मक़तात है, अल्लाह के राज और इसमें आज़म के कुछ हरूफ हैं जिनको पैगंबर या औलिया खुदा तरतीब देते हैं और इनसे जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तफसीर अली बिन इब्राहीम, ये अल्लाह की खास किताब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये हिदायत है उन बुराइयों से बचने वालों और फ़राइज़ इलाहिया के अदा करने वालों जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से खैरात करते हैं, और जो ईमान रखते हैं उन पर जो आप पर नाजिल किया गया है और जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया था, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की हिदायत पर कायम हैं, और यही वो हैं जो हर हैसियत से कामयाबी और बेहतरी पाने वाले हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया यानी इन हकीकतों को मानने से इनकार कर दिया, उनके लिए बराबर है ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अंजाम कार से डराइए या न डराइए, बहरहाल वो तो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और उनके लिए बहुत ही सख्त सजा है। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ला चुके हैं, हालांकि वो मोमिन ही नहीं है। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर हकीकत में वो खुद अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते, मगर उन्हें इसका एहसास या समझ नहीं। उनके दिलों में एक खास तरह की बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक सजा है। और जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में खराबियां ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि अरे हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। याद रहे कि दर हकीकत यही लोग खराबियां फैलाने वाले हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह से ईमान कबूल कर लें। याद रहे कि दर हकीकत ये खुद बेवकूफ़ हैं, मगर वो ये बात जानते नहीं हैं। जब ये लोग ईमानदारों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान ला चुके हैं, और जब अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हकीकत में तो हम तुम्हारे साथी हैं, हम तो महज मजाक कर रहे हैं। वो भला क्या मजाक करेंगे, असल में तो खुदा उनसे मजाक कर रहा है और उनको ढील देता जा रहा है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जा रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, मगर ये सौदा ना तो खुद उनके लिए नफा बख्श साबित हुआ और ना उन्होंने हिदायत पाई। उनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे कोई शख्स आग रोशन करे, और जब आग सारे माहौल को रोशन करते तो अल्लाह उनकी आंखों की रोशनी को सलब कर ले और उनको अंधेरों में छोड़ दे, इस हाल में कि अब उन्हें कुछ भी दिखाई न दे। ये बहरे गूंगे और अंधे हैं, अभी अपनी गुमराही से बाज नहीं आ सकते। या फिर उनकी मिसाल ये है कि ऐसे आसमान से जोर की बारिश हो रही हो और उसके साथ साथ अंधेरी घटा कड़क और चमक भी हो, और वो बिजली के कड़ाके सुनकर मरने के डर से अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, हालांकि खुदा उन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी बसारत ही को उचक ले जाए। जब उन्हें जरा कुछ रोशनी दिखाई दी तो उसमें कुछ दूर चलने लगते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर खुदा चाहता तो इनसे देखने और सुनने की ताकत ही को छीन लेता। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। आए इंसानों, बंदगी तैयार करो अपने उस पालने वाले की जिसने तुम्हें और जो लोग तुमसे पहले गुजरे हैं उन सबको पैदा किया। अजब नहीं कि इस तरह तुम अपने को अल्लाह के अजाब से बचा ले जाओ। वही खुदा तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई और आसमान से पानी बरसाया, और इस तरह उसने हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क फराहम किया। बस जब तुम ये सब कुछ खूब जानते हो तो किसी दूसरे को अल्लाह का हमसर या मद्द मुकाबिल न ठहराओ। अगर तुम्हें इस बात पर शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारा कलाम है कि नहीं, तो इसके माने तुम एक ही सूरत बना लाओ
ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اور ان کی مدد بھی لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ کام کر کے تو دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اور بچنے کا سامان کرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گا اور جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے تو ان کے لیے جنت کے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، کیونکہ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ نیز ان کے لیے وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ بے شک خدا اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اسے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے۔ پس جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور وہ جو حقیقتوں کو ماننے والے نہیں ہیں وہ ان مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو صرف ایسے ہی بدکاروں کو جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان یا معاہدے کو مضبوط باندھ لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کو حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخر تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بالکل بے جان تھے تو اسی نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ قیامت میں زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو خدا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کا ذرا تصور تو کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک جانشین یا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کہ کیا تو زمین میں ایسا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد اور خرابی پھیلائے اور خون خرابہ کرے؟ حالانکہ ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کو سراہتے رہتے ہیں۔ اس پر خدا نے فرمایا یقین جانو کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو وہ تمام نام سکھا دیے، پھر ان اشخاص کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشخاص کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ عیب سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو عطا فرمایا، حقیقت میں آپ ہی بڑے جاننے والے اور مصلحتوں کو پہچاننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان فرشتوں کو ان اشخاص کے نام بتا دو۔ جب آدم نے ان کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور وہ بھی جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، اور وہ تو حقیقت میں کافروں منکروں میں سے تھا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جیسا تمہارا دل چاہے مزے اور بے فکری کے ساتھ جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کا قدم پھسلا کر انہیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکلوا کر ہی چھوڑا، تو ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر امتحان ٹھہرنا ہے، اور وہی تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک وقت اور موقع ہوگا۔ اس کے بعد آدم نے اپنے پالنے والے سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی، تو خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی رنج پہنچے گا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہمارے نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی کہ میرے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اسے پورا کرو، تاکہ میں اپنا وہ معاہدہ پورا کروں جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور میں نے جو کچھ بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کر لو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، ورنہ حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب سے رہتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے نہیں جو عظمت خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور اس بات کو بھی یاد کرو میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ عطا کیا تھا، اور اس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو فائدہ بھی پہنچا سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ ان مجرموں کو کہیں سے بھی کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی، جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور اس طرح تمہیں ان سے چھٹکارا دلا دیا، اور پھر وہی فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے لیے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، مگر تم ان کے پیچھے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کی تمیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق سے توبہ کرو، اس طرح کے اپنے آدمیوں کو قتل کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آن پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ اب تو تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ تم پر اتارا تاکہ تم ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر انہوں نے اس ناشکری سے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ حقیقت میں برابر خود اپنے ہی پر ظلم ستم ڈھاتے رہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں خوب مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ شروع کرتے ہوئے جانا تاکہ تکبر اور نافرمانی نہ کرنے لگو، اور کہتے جانا گناہوں کی توبہ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے اس بات کے بجائے جو انہیں بتایا گیا تھا ایک دوسری بات بدل کر کہہ دی، تو ہم نے بھی آخر کار ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ برابر نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا آپ اپنا عصا چٹان پر مار دیں، فوراً اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس طرح کہ ہر قبیلے نے یہ تک جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے،
تو ہم نے ہدایت کی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین کو فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاریاں، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے پست چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا تو پھر کسی شہر میں جا اترو، وہاں تمہیں جو مانگتے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ آخرکار ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا بار بار انکار کرتے رہتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں، برابر ظلم و ستم کرنے اور حد سے بڑھ جانے کا۔ یقین جانو کہ جو لوگ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں، یا یہودی، عیسائی یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام بھی کرے گا، اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے اور اس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔ یاد کرو جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھنا، شاید اس طرح تم تقوی کی راہ اختیار کر سکو۔ مگر تم اس کے بعد ہی اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر بھی اگر اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت کا سلوک تم پر نہ ہوتا تو تم سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنے کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے حکم دے دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور فکر نجات رکھنے والوں کے لیے سامان نصیحت بنا دی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے کہ وہ کیسی۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہی ہو نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہذا اب جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ وہ پھر کہنے لگے ہماری طرف سے اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید توضیح کرے، اس لیے کہ گائیں تو ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی، وہ نہ زمین جوتتی ہیں نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب آپ نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم تو نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا منظور تھا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کی لاش پر مارو، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور خوب سمجھ لینے کے بعد بھی اس میں جان بوجھ کر تحریف کر دیتے ہیں۔ اور وہ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ماننے والے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر توریت میں ظاہر فرمائی ہیں، تاکہ یہ مسلمان خود تمہارے خلاف خدا کے سامنے حجت پیش کریں۔ آخر تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے
کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو سب صحیح معلوم ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا تو کچھ علم نہیں رکھتے، بس اپنی بلند و بالا بے بنیاد توقعات کو لیے بیٹھے ہیں اور محض خام خیالیوں یا بے بنیاد وہم و گمان میں مبتلا ہے۔ بس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے جعلی کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ بس افسوس کہ ان کے ہاتھوں نے یہ لکھا، پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں جو ان کے لیے موجب ہلاکت، اور اس پر کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا چھوئے گی ہی نہیں۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کرے گا، یا تم خود بے سمجھے بوجھے ایسی بات اللہ کے ذمہ ڈال کر کہہ دیتے ہو آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ جو بھی برا کام کرے گا اور اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا یا اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں گے، تو ایسے ہی لوگ تو دوزخ والے ہوں گے کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال بجا لائیں گے وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح نرمی سے بھلی بات کرنا، اور نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، مگر چند لوگوں کے سوا تم سب کے سب اپنے عہد سے پھر گئے۔ اور پھر ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون تو نہ بہانا اور نہ تم ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا بھی قرار کر لیا تھا جس پر تم خود گواہ ہو، مگر آج تم خود ہی وہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، اپنے ہی بھائی بندوں میں سے کچھ لوگوں کو گھر سے بے گھر بھی کر دیتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے ساتھ متفقہ طور پر سازشیں کرتے ہو، اور جب وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ کا لین دین بھی کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کسی حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے یہ تم کر رہے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہذا ان کے سامنے نہ تو کوئی کمی ہوگی نہ ہی انہیں کوئی مدد ہی مل سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے، اور یہاں تک کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے روشن نشانیاں نمایاں معجزے دے کر بھیجا اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو پھر یہ تمہارا کیا اندازہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان باتوں کو لے کر آتا ہے جن کو تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے تو تم ان کے مقابلے میں ہمیشہ اکڑتے ہو؟ تم نے کسی کو تو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، تو باوجود کہ اس کتاب کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں اس کتاب کے واسطے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے یا فتح و ظفر کا اعلان کرتے تھے، مگر اب جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہلے سے جانتے بھی نہ تھے تو وہ خود اس کے منکر ہو گئے۔ بس خدا کی لعنت ہو منکرین حق پر۔ کیسا برا ہے وہ سامان جس کے عوض وہ لوگ اپنی جانیں بیچ بیٹھے ہیں، یعنی جس سے یہ لوگ اپنے لیے تسلی حاصل کرتے ہیں جس کو اپنے بچنے کا سامان سمجھتے، وہ انکار کرتے ہیں اس کا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، صرف اس بات کی ضد میں کہ کیوں اللہ نے اپنے فضل و کرم یعنی وہی رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ اللہ کے دوہرے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے منکروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم تو صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے اس کے وہ منکر ہیں، حالانکہ وہ سراسر حق ہے اور ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی
تو اس سے پہلے ان انبیاء کو جو خود تم ہی میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں کھلے ہوئے موزے لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم حد سے بڑے ہوئے تھے کہ تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تاکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تم مضبوطی سے پکڑو اور ہماری ہدایت کی تحقیق کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ سن تو ہم نے لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور ان کے اس انکار، کفر اور باطل پرستی کا سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے۔ یقین جانو یہ کبھی ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے ان گناہوں کے سبب جو اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں یعنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر زندہ رہنے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر ملتی، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی اسے عذاب خدا سے نہیں بچا سکتی، اور جیسے یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اس قرآن کو اللہ ہی کی اجازت سے تمہارے قلب پر اتارا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ تو جو اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ خود اللہ بھی کافروں منکرین حق کا دشمن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی صاف صاف حق کا واضح طور پر اظہار کرنے والی آیتیں اتاری ہیں، اور ان کا انکار بد کردار اور بد اعمال لوگوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے ضرور ہی پشت پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں زیادہ ایسے ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس سے پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہ تھے، اور وہ لوگ پیروی کرنے لگے اس چیز کی جو شیاطین سلمان کی سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جبکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو ان شیطانوں نے پھیلایا تھا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نیز انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو وہ طریقے تعلیم کرتے تو پہلے ہی صاف طور پر بتا دیتے ہم تو صرف ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو تم کہیں کافر ہی نہ جانا، مگر وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، حالانکہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان تک نہ پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی ہی باتیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے مفید نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری قیمت پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور اپنے بچاؤں کا بندوبست کرتے تو اللہ کے ہاں جو اس کا انہیں ذرا سا بھی بدلہ ملتا وہ کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اے ایمان لانے والو، رعانا یعنی ہمارا لحاظ کیجئے، اور اس جملے کو دہرا دیجئے، مت کہا کرو، کیونکہ اب عربی اور عبرانی زبان میں ایسا ہی ایک لفظ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور یہودی اس معنی میں یہ لفظ بار بار کہتے تھے، اس لیے انظرنا کا یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے اور دہرا دیجئے اور توجہ سے بات کو سنا کرو، اس لیے کہ منکرین حق کے لیے دردناک عذاب، یعنی اس طرح گالیاں دینے والے سخت ترین سزا کے مستحق۔ جو منکرین حق ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر کے چن لیتا ہے۔
اور وہ بڑا ہی فضل اور کرم والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ بھلا دی جاتی ہے تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں؟ پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا ہی مطالبہ یا سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا؟ حالانکہ جو شخص بھی ایمان کے عوض کفر انکار کا طریقہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں ایمان کے راستے سے پھیر کر پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اس حسد کے سبب جو ان کے نفوس میں ہے، باوجود اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم ان کو معاف کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم بھیج دے۔ مطمئن رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی نیک کاموں کا ذخیرہ آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہرگز کوئی شخص بھی جنت میں نہ جائے گا مگر وہی کہ جو یا تو یہودی ہو یا عیسائیوں کے نزدیک عیسائی ہو۔ یہ سب ان کی اپنی تمنائیں ہیں جو بول رہی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ حق بات تو یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پہ چلے، ضرور اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر عظیم ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا نہ کبھی کوئی افسوس ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا مذہب کچھ بھی تو نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ بھی تو نہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، یعنی منکرین، مشرکین و کافرین۔ ان تمام اختلافات کا فیصلہ جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اسی کا نام لیے جاننے سے روکے اور ان کی بربادی اور ویرانی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگ تو اسی قابل ہیں کہ ان مسجدوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر اب وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ڈرتے چوری چھپے۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا ہی سخت دردناک عذاب ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے تو ہیں، تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی وہ تمام سمتوں میں موجود ہے اور ان تمام سمتوں کا مالک ہے، کیونکہ وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے اور کسی سمت یا مقام میں مقید نہیں۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تو پاک یا بری ہے ان باتوں سے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے تمام موجودات خدا کی ملکیت ہیں، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہی ان آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جس بات کو طے کر لیتا ہے تو ان کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا اس کی کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب کی ذہنتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ بہرحال یقین لانے والوں کے لیے تو ہم اپنی نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم جیسے عظیم انسان کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب اس کے بعد جہنم والوں کی ذمہ داری یا جواب دہی آپ پر نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی تو تم سے کبھی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلنے لگو۔ تو آپ صاف صاف کہہ دیں کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، یعنی راستہ تو بس وہی درست ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا یار ہی ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں سب لوگوں سے زیادہ عطا کیا تھا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا
اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پالنے والے نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب باتوں میں پورا اترا تو خدا نے کہا میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم نے دعا کی اور میری اولاد میں سے بھی امام مقرر فرما۔ خدا نے جواب دیا میری طرح کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی کسی ایسے کو تیری اولاد میں سے امام نہ بناؤں گا جس کے دامن پر ظلم یا گناہ کا کوئی داغ ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ لوگوں کو مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اور وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے پالنے والے اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت کو مانے انہیں ہر چیز کے پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اس کے رب نے جواب میں فرمایا جو مجھے اور آخرت کو نہ مانے گا میں تو اسے بھی کچھ دن تو مزے اڑانے دوں گا، پھر اسے زبردستی عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ تو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پالنہار ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی قوم کو اٹھا جو تیری مسلم ہو اور ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے آنکھوں سے دکھا دے اور ہماری طرف خصوصی توجہ مبذول فرما، یقیناً تو بڑا توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہماری پرورش کر کے نقطۂ کمال تک پہنچانے والے ان میں سے خود انہی میں کا ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق کو بھی درست کر کے ان کی زندگیاں سنوار دے۔ بے شک تو زبردست اقتدار کا مالک اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اب کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے سوا اس کے جس نے خود کو بیوقوف بنا رکھا ہو؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں تو اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ابراہیم کا تو یہ حال تھا کہ جب اس کے پروردگار نے ان سے کہا مسلم ہو کر سر جھکا دو تو انہوں نے فوراً کہا میں نے مسلم ہو کر اپنا سر تمام جہانوں کے مالک کے لیے جھکا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت کی تھی اور اسی بات کی وصیت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے اولاد کو کر گئے تھے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، اس لیے مرتے دم تک مسلم خدا کے تابع فرما رہنا۔ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت تھا اور اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی خدا کی عبادت بندگی اطاعت کریں گے جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا بھی خدا ہے، واحد یکتا ہے اور ہم اسی کے مسلم اطاعت گزار ہیں۔ یہ کچھ عظیم لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کمایا عمل کیا وہ ان کے لیے ہے اور تم جو کچھ کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا سیدھا سچا راستہ اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس بات علیہ السلام پر اتارا گیا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہم تو ان سب کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے مسلم اطاعت گزار تابع فرما بردار ہیں۔ اب اگر وہ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تو ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ اس راستے سے منہ پھیر لیں تو لازمی طور پر وہی پھوٹ ڈالنے والے ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہے اور وہ تو بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ غرض ہم تو اللہ کے رنگ پر ہیں اور اللہ سے اچھا کسی کا رنگ ہوگا، ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے اطاعت گزار ہیں۔ کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو
हालांकि वही तो हमारा भी पालने वाला है और तुम्हारा भी पालने वाला है। हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। बेशक हम तो उसकी खालिस बंदगी करने वाले हैं। फिर क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और असबात अलैहिस्सलाम यहूदी या ईसाई थे? कहो कि तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए, जबकि अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनके लिए वो है जो उन्होंने किया, तुम्हारे लिए वो है जो तुम करोगे। तुमसे उनके अमाल के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा, लिहाजा उनके बारे में झगड़ते रहने से क्या हासिल है। तुम अपनी फिक्र करो और अल्लाह की गवाही देकर उसकी बंदगी की जिंदगी इख्तियार करो। तुम सिर्फ उनकी औलाद होने की बिना निजात नहीं पा सकते। बहुत जल्द नादान और बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि आखिर किस चीज ने इन लोगों को इस क़िबले की तरफ से फेर दिया जिस पर ये लोग पहले अमल करते थे, यानी बैतुल मुक़द्दस से मक्का की तरफ क्यों नमाज पढ़ने के लगे। कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है, क्योंकि हिदायत याफ्ता लोग तंग नजर नहीं होते और वो अल्लाह को किसी सिम्त मुक़य्यद नहीं जानते। और इसी तरह हमने तुम्हें एक दरमियाना रो अदल व इंसाफ पर मबनी मोतदिल और मतवाजन राह अमल इख्तियार करने वाला जो अफराद व तफरीक से पाक हो करार दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह यानी मिसाल हो और पैगंबर तुम पर गवाह हो। पहले तुम जिस तरफ नमाज पढ़ते थे उसको तो हमने सिर्फ ये जानने के लिए क़िबला मुकर्रर किया था कि तुम में कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये इम्तिहान था तो बड़ा मुश्किल, मगर इन लोगों के लिए कोई सख्त साबित न हुआ जो अल्लाह की दी हुई हिदायत पर थे। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर दे, क्योंकि यकीनन वो तो लोगों पर बड़ा शफीक और बड़ा रहम करने वाला। हम तुम्हारे मुंह का बार बार दुआ के लिए आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। अच्छा तो लो हम इसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसको तुम पसंद करते। अब मस्जिद हराम की तरफ रुख मोड़ लीजिए। अब जहां कहीं भी हुआ कीजिए उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा कीजिए। ये लोग जिन्हें किताब दी गई है अच्छी तरह खूब जानते हैं कि तहवील क़िबला का यह हुक्म उनके परवरदिगार ही की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह इनकी हरकतों से गाफिल नहीं है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब के सामने सारे के सारे मौजज़े ही क्यों ना पेश कर दें, फिर भी वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। और ना आपके लिए ही ये मुनासिब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क़िबले की पैरवी करें, और वो खुद भी तो एक दूसरे क़िबले के पैरों नहीं। और इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो बिलाशुबा तुम हद से तजावत करने वालों में होगे। इसलिए कि हर धर्मी तासुब, ग्रोहबंदी और अक्ली दलीलों का इनकार ही हर जुल्म की असास है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर इसके बावजूद यकीनन इनमें से एक गिरोह जानते पूछते हक को छुपाता है। हक बात वही है जो तुम्हारे पालने वाले की तरफ से हो, लिहाजा तुम हरगिज़ शक में पढ़ने वालों या झगड़ने वालों में से ना होना। हर एक के लिए एक सिमत रही है जिधर वो नमाज के लिए रुख करता है, बस तुम भलाइयों और नेकियों का रुख करके इनमें बढ़ चढ़ कर सख्बत करो। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको जज़ा के लिए एक जगह ले आएगा, क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। जब भी कहीं निकलिए तो वहीं से अपना मुंह नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। बिलाशुबा यही तुम्हारे रब की तरफ से हक है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। लिहाजा अब जहां से भी गुजरिए नमाज के वक्त अपना चेहरा मस्जिद हराम ही की तरफ मोड़ा कीजिए, और तुम लोग भी जहां कहीं भी हुआ करो नमाज के वक्त अपने मुंह मस्जिद हराम ही की तरफ मोड़ लिया करो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई दलील न मिले। हाँ, उनमें जो लोग जालिम हैं यानी हद से बढ़ जाने वाले हैं, तो उनकी जुबान तो किसी हाल में बंद ही ना होगी। तो तुम उनसे मत डरो, बल्कि मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दूं। और इस हुक्म की पैरवी करते हुए ये उम्मीद रखो कि तुम सीधा रास्ता पा जाओगे, जैसा कि यही सीधा रास्ता दिखाने के लिए हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम ही में से एक पैगंबर भेजा, जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है और तुम्हें सुधारता संवारता है
اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں بھی سکھاتا ہے جو تم جانتے تک نہ تھے، لہذا تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نماز سے بیرونی یعنی الہی امداد اور صبر سے داخلی یعنی خود اعتمادی جیسے عظیم قوت حاصل ہوگی۔ نیز نماز خود سری سے روکے گی اور صبر خودداری پیدا کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگانی کا شعور نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ان کو صرف اداپن مردہ نہ کہو بلکہ وہ واقعتاً زندہ ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم اپنے نقص فہم کے سبب ان کے زندہ ہونے کو سمجھ نہیں رہے، اور ہم تو تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال اور پھلوں یعنی میوہ دل اولاد کے نقصان میں سے کسی نہ کسی میں مبتلا کر کے ضرور آزمائیں گے۔ جو لوگ ان حالات میں صبر کریں گے ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ جب بھی ان لوگوں پر کوئی بھی مصیبت پڑی تو انہوں نے کہا ہم بلا شبہ اللہ ہی کے تو ہیں اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف لٹ کر جانا۔ یہی وہ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی خاص عنایتیں ہیں اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو شوق اور رغبت کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کی نیت اور عمل کے جزیات تک کا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہی سب انسانوں کے فائدے کے لیے اپنی کتاب میں صاف صاف بیان تک کر چکے ہیں، تو یہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے ایسے کام سے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا اور پھر وہ جس حق بات کو چھپاتے تھے اسے ظاہر بھی کر دیا تو یہ وہ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا، یعنی ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ البتہ جنہوں نے کفر و انکار حق ہی کا طریقہ اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی زد میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت ہی دی جائے گی۔ غرض یہ کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی سب پر رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان۔ اس بڑی حقیقت کو پہچاننے کی دلیل یہ ہے کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے جانے یا الٹ پھیر میں ان کشتیوں میں جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو بے جان ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور پھر زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والوں کو پھیلا دیا۔ نیز ہواؤں کے ہیر پھیر اور گردش میں ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں۔ مگر خدا کے وجود اور اس کی یکتائی کی ایسی واضح دلیلوں اور نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مگر جو ایماندار لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ ظالم جو کچھ عذاب کے دیکھ لینے کے بعد سمجھنے والے ہیں آج ہی سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی صرف اسی کے قبضہ اختیار میں، اور یہ بھی کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ بھی کہ جب وہ ان کو سزا دے گا اس وقت ان کے لیڈر اور رہنما جن کی دنیا میں بہت پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوں گے، جبکہ خدا کا عذاب ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوگا، اور ان کے سارے اسباب و وسائل تمام تعلقات رشتے ناتے بالکل کٹ چکے ہوں گے، اور وہ لوگ
جنہوں نے دنیا میں ان لیڈروں کی پیروی کی تھی کہتے ہوں گے کاش ہمیں بھی صرف ایک دفعہ واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو کر الگ ہو جاتے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر کے الگ ہو گئے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے برے کاموں کو حسرتوں اور پشیمانیوں کی شکل میں دکھائے گا، اس طرح وہ غم و غصے میں تڑپتے ہی رہیں گے مگر آگ سے نکلنے ہی نہ پائیں گے۔ اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن، وہ تو تمہیں صرف برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں گھڑو جن کا تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ باتیں اللہ نے فرمائی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ کیا چاہیے ان کے باپ داداؤں نے نہ تو کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر رہے ہوں، کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ غرض جن لوگوں نے خدا کی اتاری ہوئی ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا ان کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو چیخ پکار تو مچاتا ہے مگر وہ خود بھی چیخ پکار کی آواز کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ایسے بہرے گونگے اندھے ہیں کہ کچھ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، یعنی ایسے ضدی جاہل منکرین حق کو ہدایت کرنے کی کوشش ایسے ہی لا حاصل ثابت ہوتی ہے جیسے کوئی جانوروں کو پکارے جو صرف پکار کی آواز کو تو سنے مگر اس کے معنی تک نہ سمجھ سکے۔ وہی حال ایسے منکرین حق کا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ اس نے تم پر چوپایوں میں سے بس مردار خون، سور کا گوشت اور وہ کہ جسے اللہ کے سوا کسی اور نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ ہاں، جو شخص مجبوری کے عالم میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ خدا سے بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے ہی بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو یقیناً بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ان کو معاف کر کے ان کی بدکاریوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور خدا کی بخشش کے بدلے خدا کا عذاب مول لیا۔ کتنی عجیب ہے ان کی ہمت کہ یہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب اتاری تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلافات پیدا کیے وہ لوگ حقیقت میں حق سے بہت بھی دور نکل گئے۔ نیکی کی حقیقت یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لیتے ہو یا مغرب کی طرف، یعنی دین کی حقیقت ظاہری رسموں یا اعمال کو جلانا ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو، آخرت کے دن کو، ملائکہ اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں، مقروضوں، مشکل میں گرفتاروں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرے، نیز نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، تنگی، ترشی، فقر و فاقہ اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لیں۔ یہی وہ ہیں جو قول و عمل کے سچے ہیں اور یہی متقی پرہیزگار یعنی فرائض الہی کے ادا کرنے والے ہیں۔ اے ایماندارو، تمہارے لیے قتل کیے جانے والوں کے قصاص یعنی خون کا بدلہ خون کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی بھی غلام کو نہیں۔ غلام نے قتل کیا ہو تو اسی غلام قاتل کو قتل کیا جائے، عورت نے قتل کیا ہو تو اس عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے پر تیار ہو تو اچھے طریقے
اور خوش معاملگی کے ساتھ خون بہا کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ تمہارے پالنے والے کی طرف سے ایک سہولت اور مہربانی ہے۔ اب اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا۔ اے صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص یعنی جان کے بدلے جان والے قانون میں سراسر زندگی ہے، کیونکہ امید ہے کہ اس قانون کا سبب تم پوریتی سے بچتے رہو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال بھی چھوڑے جا رہا ہو تو اپنے ماں باپ اور بہت قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت کرے۔ یہ وصیت کرنا پرہیزگاروں اور فرض شناسوں کی لازمی ذمہ داری ہے۔ تو اب جو شخص بھی اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ بھی انہی عدل بدل کرنے والوں پر ہوگا، کیونکہ بلا شبہ اللہ تو ہر بات سنتا اور خوب جانتا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کا گناہ کیا ہے اور اس لیے وہ اصلاح کرتے ہوئے وارثوں کے درمیان سمجھوتا کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استطاعت پیدا کر سکو۔ تو یہ گنتی کے کچھ مقرر دن ہی تو ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو اتنے ہی دن کو روزے کسی اور دنوں میں پورے کر لے، اور جو لوگ ان روزوں کی بڑی ہی مشکل سے رکھ سکتے ہوں تو فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو شخص اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کی حقیقت فائدوں سے واقف ہو جاؤ۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ذریعہ ہدایت ہے۔ وہ ایسے واضح صحیح و مدلل تعلیمات و ہدایات پر مشتمل ہے کہ جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ اتنے ہی روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ غرض اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ اور اس بات پر اللہ نے تمہیں سچے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، یعنی خدا کی عظمت کے تقاضوں کو پورا کرو، تاکہ شاید اسی طرح تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں تو یقیناً ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، اس لیے اب ان پر لازم ہے کہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ ہی پر بھروسہ کریں، اس طرح شاید وہ سیدھے اور نیک راستے پر آ جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح تم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی عورتوں سے ناجائز مباشرت کر کے خود اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ تو اب خدا نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، لہذا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کے راتوں میں مباشرت کر لو، اور جو لطف لذت خدا نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات یاہی کی دہاڑی صبح کی سفیدی کی دھاری سے الگ ہو کر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف یعنی قیام کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ شاید اس طرح وہ برائیوں سے بچنے لگے۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھا جاؤ اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچاؤ، تاکہ اس طرح لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر بطور گناہ ہڑپ کر دے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس میں ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو اور اللہ کے غضب سے بچو، شاید کہ اس طرح تم ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لو۔ یعنی جب تمہیں کوئی دینی مشکل درپیش ہو تو جو دین کے حقیقی رہبر ہیں ان سے دریافت کر لیا کرو اور ادھر ادھر نہ پھٹکو۔ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور ان خواہ لڑنے والوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا، کیونکہ قتل کرنا اگرچہ بہت برا ہے مگر فتنہ برپا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ فتنہ و فساد سے ناحق قتل کا لام متناہی سلسلہ ہی ہو جاتا ہے۔ البتہ مسجد حرام کے نزدیک ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، کہ ایسے منکرین حق کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ہی بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غرض ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کوئی فتنہ اور شورش باقی نہ رہے اور پوری پوری اطاعت بس اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمتوں میں بھی عدلہ بدلہ ہے، تو جو شخص بھی تم پر زیادتی کرے تو جیسی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس کے ساتھ کرو، مگر ان کی زیادتی کی حد سے بڑھتے ہوئے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور یہ جان لینا کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اس کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑنے سے پرہیز کرتے، اور خدا کی راہ میں جان و مال سب کچھ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو۔ یعنی اس میں بخل سے کام لوگے تو آخرت میں خود کو تباہ برباد کر لو گے، یعنی اس طرح بھی نہ لٹاؤ کہ خود تباہ و برباد ہو جاؤ، خودکشی نہ کرو یا خواہ مخواہ جان خطرے میں نہ ڈالو، اور اچھے کام کو بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دو۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ پوری قابلیت اور جد و جہد اور خوش سلوکی کے ساتھ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی خوشی کے حصول کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ اب اگر مجبوری میں گھر جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا خیرات دے یا پھر قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن و اطمینان حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرہ کر کے حج کے موقع تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ لازمی طور پر جو بھی میسر ہو قربانی کرے، اور قربانی میسر نہ ہو سکے تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ روایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال بچے مسجد حرام کے قریب نہ رہے۔ اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم اور مقرر مہینے ہیں جن میں تبدیلی ممکن نہیں، تو جو شخص بھی ان مہینوں میں حج کی پابندیوں کو اپنے اوپر فرض کرنے کی نیت کر لے تو پھر حج کے دوران نہ تو ہم بستری کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ ہاں اگر کوئی نیک کام تم کرو گے تو وہ اللہ خوب جان لے گا، اور اگر کوئی سامان سفر مہیا کرو تو بہترین سامان تقوی ہے، یعنی برائیوں سے بچتے رہنا اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنا۔ بس اے عقل والو میرے غیظ و غضب سے بچو، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم دوران حج اپنے رب کی نعمت یعنی روزی بھی تلاش کرو، کیونکہ روزی کمانا تمہارے رب کے فضل و کرم کو تلاش کرنا ہے۔ البتہ جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور تم کو اپنی راہ دکھائی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یعنی اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو
تو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ اللہ تو بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اس نے یہ دن برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ ادا کرنے میں صرف کی ہوں۔ بس اللہ کی نافرمانیوں سے بچو اور خوب جان رکھو کہ تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ۔ اور لوگوں میں ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ جس کی باتیں دنیا میں تو تمہیں بڑی اچھی لگیں گی اور وہ اپنی دلی حالت پر اللہ کو بار بار گواہ بھی بناتا جائے گا کہ میں تو بڑا سچا، درست اور نیک نیت ہوں، اور قسم بخدا صرف اللہ ہی کی خوشی کے لیے باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں تمہارا بدترین دشمن۔ جب بھی اسے حکومت مل جائے گی تو دنیا بھر میں دوڑتا پھرے گا تاکہ دنیا میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ و برباد کر دے، حالانکہ خدا جسے وہ گواہ بنا رہا تھا اور جس کی وہ قسمیں کھا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کا تکبر اور غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص سے نمٹنے کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اور دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ جانثار بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب امن و صلح کے ہاتھے میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اب اس کے بعد بھی کہ جب کھلے ہوئے صاف صاف احکامات و ہدایات تمہارے پاس آ چکے ہیں پھر بھی تم پھسل گئے تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب، زبردست اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ اب کیا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ سفید بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ خود ان کے سامنے آئے اور ان کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی کھلی صاف صاف نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ جو قوم بھی اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اسے برائی سے بدل ڈالے، یعنی برے کاموں پر سخت کر دے، تو اللہ بھی یقیناً بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار حق کا راستہ اختیار کیا اصل میں ان کے لیے تو دنیا کی زندگی بڑی سجی بنی اور دل پسند بنی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ ایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے برائیوں سے بچنے کا راستہ اختیار کیا وہ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بہت ہی بلند مقام پر ہوں گے۔ اب رہا دنیا کا رزق، تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا رزق تو امتحان لینے کا صرف ایک ذریعہ ہے، کسی کی بلندی یا پستی کا معیار۔ ابتدا میں تو سب آدمی ایک ہی دین اور طریقے پر تھے، پھر جب ان میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو اچھے کاموں کے ثواب کی بشارت دینے والے اور برے کاموں پر خدائی عذاب اور برے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ نیز ان کے ساتھ ہی کتاب حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور اصل میں اختلافات ان لوگوں ہی نے کیا جنہیں حق کا علم پہلے ہی دیا جا چکا تھا، مگر انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد آپس میں دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے یہ سب اختلافات پیدا کیے۔ تو اللہ نے اپنے اذن سے ان لوگوں کو جو انبیاء پر ایمان لائے تھے حق کا راستہ دکھا دیا، جس میں ان لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی تک وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر تو فقر و فاقہ، سختیاں اور ہر قسم کی ایسی ایسی مصیبتیں گزری کہ وہ ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ خبردار رہو کہ اللہ کی مدد نزدیک ہی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں، آپ کہہ دیجئے
کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس میں تمہارے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت ہی برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اس کا انکار کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کر دینا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ فتنہ و فساد برپا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ بس وہ لوگ تو تم سے برابر لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین ہی سے پلٹا دیں، مگر یہ بات خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر کر کفر و انکار کی حالت میں مرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں ہی میں برباد ہو گئے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ وخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جن نے ہجرت کر کے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تو وہ اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں، اور خدا ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے۔ وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں؟ کہیے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ اپنی ہدایتیں تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، شاید اس طرح تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر۔ پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا بہت ہی اچھا ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ فساد اور خرابی کرنے والے اور درستگی یا بھلائی کرنے والے کے فرق کو خوب جانتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی تو ہے۔ تم مشرک عورتوں کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن کنیز مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے۔ اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں کبھی نہ دینا جب تک کہ وہ مرد ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایک مومن غلام ایک مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے تمہیں اپنی جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے احکام لوگوں کے سامنے عبادت اور بیان کرتا ہے، اس امید پر کہ شاید وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ وہ لوگ آپ سے فیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، اس لیے اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ اس سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اسی طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ گندگی اور برائیوں سے باز رہنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اس لیے اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی عورت کو محض تفریح کا نہیں بلکہ کھیتی کی طرح سے جس سے نسل انسانی کی پیدائش محفوظ ہے، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی اپنی نسل برقرار رکھو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، یعنی اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن خدا سے ملنا ہے، یعنی اولاد کی نیک تربیت نہ کرنے کا جواب دینا ہے۔ اور جو ایمان لے آئیں ان کو آپ خوشخبری سنا کر مبارکباد دیجیے۔ اللہ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو تاکہ تم نیکوکار اور پرہیزگار برائیوں سے بچنے والے بن سکو اور لوگوں میں صلح کرا سکو۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ البتہ جو لا یعنی بغیر سوچے سمجھے قسمیں تم کھا لیا کرتے ہو تو اللہ ان کی گرفت نہیں کرتا۔ اللہ جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی پکڑ اور باز پرس وہ ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا برداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر وہ ان کی طرف رجوع کر لیں تو بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے ہی کی ٹھان لیں تو یہ بھی جاننے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
یعنی اگر وہ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ کسی معقول سبب کا طلاق دیں گے تو اللہ ان کی اس زیادتی کو خوب جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مہینہ 3 دفعہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رہے، اور ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں خلق فرمائی۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں اپنا حمل ہرگز نہ چھپانا چاہیے۔ اگر اس عدت کے دوران ان کے شوہر ان سے تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ انہیں پھر واپس بلا لینے اور اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر صرف ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اور ان سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے۔ یعنی مرد کو اس کی ذرا سی فوقیت کے ناجائز استعمال کی سزا دینے پر اچھی طرح قادر ہے، اور حکیم ہونے کے ناطے خدا نے مرد کی فوقیت صرف معاشرتی مصلحتوں کی بنا پر عطا فرمائی تاکہ گھر کا نظام ٹھیک چل سکے۔ یہ کوئی دائمی ہو ایسا طلاق بس 2 بار ہو سکتا ہے، اس کے بعد یا تو ٹھیک طریقے سے عورت کو اپنے پاس رکھو یا پھر اچھے اور مناسب طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اور رخصت کرتے ہوئے یہ بات تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لیں۔ البتہ اگر ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں خدا کی مقرر کردہ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو جو کچھ وہ عورت معاوضہ دینا چاہے تو اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ تو عورت اور شوہر کو کوئی معاوضہ دے کر خلا یعنی علیحدگی عادت کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے قدم آگے نہ بڑھانا، اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو وہی ظالم ہے۔ اب اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے۔ پھر جب وہ دوسرا شوہر اس سے طلاق دے دے، اور اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ سمجھیں کہ اب وہ اللہ کے حدود پر قائم رہیں گے تو پھر ان کے لیے آپس میں دوبارہ شادی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، سزائیں اور قوانین ہیں جنہیں خدا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو خدا کی حدود کو توڑنے کے برے انجام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہونے کو آ جائے تو اب یا تو انہیں ٹھیک طریقے سے اپنے پاس روک لو یا پھر اچھے بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر لو۔ محض ستانے اور اذیت پہنچانے کے لیے انہیں نہ روک تاکہ ان پر زیادتی کر سکو، اور جو بھی ایسا کرے گا تو در حقیقت اس نے اپنے ہی اوپر ظلم اور زیادتی کی، کیونکہ اس کو خدا کی شدید سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ اور اس طرح کے کام کرے، اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کے احکامات اور نعمتوں کو جو اس نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو یاد رکھو، یعنی ان کا برا لحاظ انسان۔ اللہ کے غضب سے بچو اور سمجھے رہو کہ بلا شبہ اللہ ہر بات کا خوب جاننے والا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر انہیں اپنے نئے شوہروں سے نکاح کر لینے سے نہ روکو جبکہ وہ مناسب طریقے سے ایک دوسرے سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ اس نصیحت کو وہی قبول کرے گا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ یہی تمہارے لیے زیادہ پاک، صاف ستھرا اور شائستہ طریقہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ جو باپ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری دودھ پلانے کی مدت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور بچے کے باپ کو ان کا کھانا کپڑا مناسب طریقے سے دینا لازمی ہوگا، مگر کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا جا سکتا۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس کے بچے کے لیے تنگ کیا جائے، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ ہاں اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور مشوروں سے دودھ بہائے کرنا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو خود کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ بھی طے کرو وہ ٹھیک مناسب طریقے سے ادا کر دو، اور اس حکم کو پورا کر کے اللہ کے غضب سے بچو، اور جانے رہو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کا سب اللہ کی نظر میں۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ گئے ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی کرنے سے روکے رکھیں، پھر جب وہ 3 اتنی مدت پوری کر لیں تو وہ اپنے لیے جو چاہے مناسب طور پر کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ ذمہ داری نہ ہوگی، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔
تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو یا دل میں چرائے رہو، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر دیکھنا کوئی خفیہ وعدے یا قول اقرار نہ کر لینا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو مناسب اور صحیح طریقے سے کرنا، مگر نگاہ اس وقت تک ہرگز نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، اور خوب جانے رہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر کی بات سب کو خوب جانتا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود معاف کر دینے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ہاں، اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور دینا چاہیے۔ امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق مناسب طریقے سے خرچہ دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ان عورتوں کا حق ہے، اور اگر تم نے اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن ان کا مہر مقرر کیا جا چکا تو پھر اس صورت میں تم کو آدھا مہر ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت ازب نرمی برتے اور اپنا مہر نہ لے، یا وہ مرد پورے کا پورا مہر ادا کرو۔ البتہ تم مرد نرمی سے کام لوگے تو یہ تقوی یعنی پرہیزگاری اور فرض شناسی سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات میں لطف کرم یا فیاضی کو نہ بھولو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہو۔ اپنی نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی ظہر کی نماز، اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے رہو ہوئے کھڑے ہو۔ ہاں، اگر تم خوف میں ہو تو پھر خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھو۔ پھر جب تم امن و اطمینان سے ہو جاؤ اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور جو تم میں سے دنیا سے جا رہے ہو اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہو تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے کہ ان کو سال بھر تک خرچہ دیا جاتا رہے اور وہ گھر سے بھی نہ نکالی جائے، کہ اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں تو اپنے بارے میں جو کام بھی مناسب طریقے سے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ یا ذمہ داری نہیں۔ اللہ تو سب پر غالب اور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ خدا کے تمام احکامات اندھا دھند نہیں ہوتے بلکہ نہایت اعلیٰ فہم و فراست اور عقلی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، اور ان کی اطاعت نہ کرنے والے خدا کی سزا سے بچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں بھی مناسب اور اچھے طریقے سے خرچہ دینا لازمی ہے۔ یہ متقی یعنی فرض شناس اور برائیوں سے بچنے والوں کے لیے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکامات صاف صاف بتاتا ہے، اس امید پر کہ شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا؟ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ تو اللہ کے راہ میں جنگ کرو اور جاننے رہو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تم میں کون ایسا ہے جو اللہ قرض حسنہ دے تاکہ خدا اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ اللہ ہی تو تنگی کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اس کی ہی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے تاکہ تم اپنا وہ مال جو خدا کے راہ میں خرچ کیا ہے کئی گنا بڑھا ہوا اور اس پر خدا کا اجر عظیم وصول کرو۔ کیا تم نے دیکھا، میں نے غور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنی نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب تم پر جنگ کو لازمی قرار دیا جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو؟ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہم کو اپنے گھروں اور بال بچوں کے پاس سے نکال دیا گیا، مگر جب ان پر جنگ کو لازمی قرار دیا گیا تو ان میں کے تھوڑے سے آدمی کے سوا سب کے سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا اس کو ہم پر بادشاہ بننے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خود اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت زیادہ عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑا علم والا ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم خدا اسی کو بناتا ہے جو علم اور جسم یعنی شجاعت نسب پر روغ رکھتا ہو. کوئی سرداری یا امامت کا مستحق ہے، یہ خدا معیار ہے، کیونکہ ملک بھی خدا ہی کا ہے، اس لیے وہ جسے چاہے اور جو معیار چاہے مقرر کرنا. اور پھر ان کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کرنے کی علامات یہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے آل اولاد کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں. اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب اگر تم مومن ہو تو ضرور اس میں تمہارے لیے خدائے قدرت حکمت کی بہت بڑی نشانی. پھر جب طالوت لشکر کو لے کر چلا تو اس نے کہا، اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو بھی اس دریا کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اسے چکھے گا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک چلو پانی بھر لے. مگر انجام کا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب نے پانی پی لیا. پھر طالوت اور اس کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج تو ہم نے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کو ضرور منہ دکھانا ہے، بولے کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. پھر جب طالوت جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو صبر عطا کرو اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آخرکار اللہ کی اجازت سے انہوں نے کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو جس جس چیز کا چاہا علم بھی دیا. اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفاع نہ کراتا رہے زمین تباہ و برباد ہو جائے. لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یہ خدا کی آیتیں ہیں جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ سب رسول ہیں جن کو ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، جن کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی تو ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا اور کسی کے کسی اور طرح درجے بلند کیے. مثلا عیسیٰ ابن مریم کو روشن اور واضح نشانی عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد بھی کی. اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان رسولوں کے آنے کے بعد ہوئے وہ آپس میں نہ لڑ مرتے، جبکہ وہ اللہ کی روشن نشانیاں تک دیکھ چکے تھے. مگر کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہی اتنا تھا کہ لوگوں کو جبراً اختلافات کرنے سے روکے رکھے، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کسی نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا. ہاں اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز ایک دوسرے سے نہ لڑ مرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے ایمان لانے والو، وہ رزق یعنی مال، دولت، صلاحیت، اثر و رسوخ وغیرہ جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آن پہنچے جس دن نہ تو کوئی خرید فروخت ہی ہو سکے گی اور نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی. اور وہی لوگ ظالم ہوتے ہیں جو قیامت کے دن اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کفر و انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ و پویندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. ایسا کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے؟ جو کچھ کے بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے. اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں سے کچھ بھی از خود نہیں جان سکتے سوائے اس کے کہ وہ خود اس میں سے کسی چیز کا علم ان کو دے دے. اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر پھیلی اور چھائی ہوئی ہے، اور ان سب حفاظت اور نگرانی اس کے لیے کوئی مشکل یا تھکا دینے والا کام نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی بہت بڑی بلند مرتبہ اور عظیم شان ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ صحیح اور ہدایت کی بات کو گمراہی اور غلط خیالات سے بالکل الگ کر کے ظاہر کر دیا گیا ہے. اب جو کوئی بھی طاغوت یعنی جائز حدود سے بڑھنے والے، خود کو خدا سمجھنے والے اور اپنی اطاعت اور بندگی کرنے والے، سلطان جابر و ظالم و سرکش
کا इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ ली जो कभी टूट ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह जिसका उसने सहारा पकड़ लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अल्लाह तो उन लोगों का सरपरस्त, हामी और मददगार है जो उस पर ईमान ले आए। वो उनको गुमराही की तारीखों से हिदायत की रोशनी में निकाल लाता है, और जो लोग खुदा के कुफ्र इनकार का रास्ता अख्तियार करते हैं उनके सरपरस्त, हामी और मददगार तागूत है जो इन्हें हिदायत की रोशनी से गुमराही और सरकशी के अंधेरों में खींच ले जाते हैं। यही लोग तो जहन्नुमी हैं और यही वो लोग हैं जो वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उस शख्स की हालत को नहीं देखा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में झगड़ा सिर्फ इसलिए कि उस शख्स को खुदा ने हुकूमत दे दी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा पालने वाला तो वो है जो जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है, तो उसने जवाब दिया कि मैं भी जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता हूँ। फिर उसने एक वाजिबुल कत्ल कैदी को रिहा कर दिया और एक सड़क चलते बेगुनाह आदमी को कत्ल करा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा खुदा तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू जरा उसको मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर तो वो मुनकर हक्का बक्का ही रह गया, मगर फिर भी ईमान न लाया। गर्ज खुदा जालिमों को हिदायत की तौफीक ही नहीं देता। या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जो एक बस्ती से गुजरा जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी, तो उसने कहा, यह आबादी जो मर चुकी है इसे अल्लाह कैसे दोबारा जिंदा करेगा। इस पर अल्लाह ने उसको मौत दे दी और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर उसको दोबारा जिंदा करके उठाया। फिर उससे पूछा, तुम कितनी देर पड़े रहे? उसने कहा, 1 दिन या 1 दिन से भी कम। खुदा ने फरमाया, तुम पर 100 बरस गुजर चुके हैं। जरा अपने खाने और पानी को तो देखो कि वो जरा भी खराब नहीं हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ अपने गधे की लाश को देखो कि उसकी हड्डियां तक सड़ गल कर खाक हो चुकी हैं। और ये सब कुछ हमने इसलिए किया ताकि तुमको लोगों के लिए अपनी एक निशानी बना दें। अच्छा, अब जरा गधे की पुरानी सड़ी गली हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह उठाकर उस पर गोश्त चढ़ाते हैं और फिर जिंदगी अता करते हैं। जब ये सब कुछ उस पर जाहिर हो गया तो वो पुकार उठा, अब मैं पूरी तरह जान गया कि खुदा हर चीज पर कादिर है। या फिर वो वाकया याद करो कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे पालने वाले तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। खुदा ने फरमाया, क्या तुमको इसका यकीन नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, यकीन तो है, मगर ये इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाए। खुदा ने फरमाया, अच्छा 4 परिंदे लो और उनको अपने पास मंगवा लो, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो। उसके बाद उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और इस तरह समझ लो कि खुदा बेशक बड़ा गालिब पे इक़्तिदार वाला और हिकमत और दानाई वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, उनकी खैरात की मिसाल एक दाने की सी है। जब उसे बोया जाए तो उससे 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हैं। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाता है, क्योंकि खुदा तो बड़ी वसत देने वाला वाकिफकार है। यानी किसी चीज को बढ़ाने और वसत देने और नियत अमल का पूरा इल्म रखता है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर इस खैरात के बाद जिनको देते हैं उन पर एहसान नहीं जताते और ना उनको सताते हैं, तो उनका अजर और सवाब उनके रब के पास है और उनके लिए ना तो कोई खौफ ही होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। नरमी से जवाब देना, किसी को माफ कर देना उस खैरात से कहीं बेहतर है जिसके बाद साइल को झड़क कर या एहसान जताकर तकलीफ दी जाए, क्योंकि अल्लाह गनी, बेनियाज, बेपरवाह है और बर्दाश्त करने वाला भी है। ऐ ईमान लाने वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और साइलों को अजियत देकर उस शख्स की तरह बर्बाद ना करो जो अपना माल सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए खैरात करता है और ना तो अल्लाह पर ही ईमान रखता है और ना आखिरत पर। मालूम हुआ कि दिखावे के लिए खैरात करने वाला हकीकतन खुदा और आखिरत पर ईमान ही नहीं लाता। उसकी खैरात की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर की बारिश बरसी तो सारी की सारी मिट्टी बह गई
اور صاف چکنی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ خود اپنے نزدیک تو خیرات کر کے جو نیکی بھی کماتے ہیں اس سے ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ ایسے منکرین حق کو خدا بے ریا اور خلوص دل سے خیرات کرنے کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ خدا کی خوشی کی تلاش میں اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہرے بھرے باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہو، اور اس پر اگر زور سے پانی برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو صرف ایک ہلکی سی فوار ہی اس کے پھلنے پھولنے کے لیے بہت کافی ہو۔ غرض تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب کا سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا کھجوروں کا اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں، اور اس باغ کے مالک پر بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہوں، اور اچانک اس باغ پر ایک تیز آگ کا گولا آ پڑے اور وہ باغ جل بھن کر رہ جائے؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے مان لانے والو، اپنی حلال و پاک کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس کا بہترین حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری گھٹیا بیکار چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا تک گوارا نہ کرو، سوائے اس کے کہ لحاظ و مروت کے سبب چشم پوشی کر جاؤ۔ جان لو کہ خدا بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو اور نہایت ہی قابل تعریف ہستی، اس لیے اس کے شان نشان جو تمہارے پاس بہترین چیز ہو اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ شیطان تو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش، معافی اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ خدا بڑی وسعت دینے والا اور سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت یعنی دانائی، بصیرت، صحیح قوت فیصلہ، نتیجن سخاوت اور فکر آخرت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی ایسی نصیحت سے سبق نہیں سیکھی۔ اور تم نے جو کچھ بھی خیر خیرات کیا ہو یا جو بھی نظر مانی ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے، اور ظالموں کا یعنی خیرات نہ کرنے والوں، نظریں توڑنے والوں اور حقوق نہ ادا کرنے والوں کا قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم اپنی خیر خیرات ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر دو گے تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو خیر خیرات کرنے کی ترغیب ملے گی، لیکن اگر چھپا کر فقیروں کو دو گے تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے سبب خدا تمہاری بہت سی برائیوں اور گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ غرض علماء کے نزدیک فرائض کو اعلانیہ اور نوافل کو جو فرض نہیں چھپا کر انجام دینا، لوگوں کو ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور تم جو کچھ نیک کام میں خرچ کرتے ہو وہ تو خود تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ آخر تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تو کرتے ہو، تو تم جو کچھ بھی نیک کام میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی بھی حق یا اجر ہرگز نہ مارا جائے گا۔ خاص طور پر خیرات کے مستحق تو وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے، مصروف ہو گئے کہ وہ ذاتی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ بھی نہیں کر سکتے۔ نا واقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے اور خودداری برتنے کے سبب امیر سمجھتے ہیں، مگر تم ان کے چہروں سے ان کی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے پھرتے، اور جو کچھ بھی تم ایسے نیک کاموں پر خرچ کرو گے تو اللہ اس کو ضرور جانتا ہے۔ اس سے مراد غیرت مند فقراء خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی مالی امداد کرنا گویا دین خدا کی مدد کرنا ہے، اور یہ بہترین کار ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات دن کھلے اور چھپے خیرات کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے۔
جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسا کاروبار ہے، حالانکہ خدا نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ بس جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آن پہنچے اور وہ آئندہ کے لیے سود لینے سے باز آ جائے تو جو کچھ بھی وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ یعنی قانوناً تو معاف ہے مگر ان کی نجاست بدستور باقی رہے گی۔ مگر اب جو بھی سود لے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ اے ایمان لانے والو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اور جو کچھ بھی تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بھی اگر توبہ کر لو یعنی سود کھانا چھوڑ دو تو تمہارے لیے تمہارا اصل سرمایہ ہے، نہ تم سود لے کر ظلم کرو، نہ تم پر ہی ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی واپس نہ دی جائے۔ ہاں، اگر تمہارا قرض دار تنگی میں ہو تو ہاتھ کھلنے یا خوشحالی تک اسے مہلت دو، اور جو تم صدقہ نیکی کرو یعنی اصل بھی بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو اور اس دن کی رسوائی اور عذاب سے بچو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی جس شخص نے نیکی یا بدی کمائی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر بھی کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرضے کا لین دین کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ایک لکھنے والے کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ قرض لینے اور دینے والے کے درمیان تحریر لکھے۔ لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح بلا عذر ٹھیک ٹھیک لکھوائے وہ جس پر کہ حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اس لکھنے والے کو اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس عبارت میں کچھ کمی زیادتی نہ کرے۔ لیکن اگر خود قرضہ لینے والا ہی کم عقل و نادان یعنی سیدھا سادہ آدمی ہو یا خود عبارت نہ لکھوا سکے تو پھر اس کا سرپرست، وکیل یا بزرگ اس کے ساتھ معاہدے کے الفاظ لکھوائے۔ پھر اپنے آدمیوں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور یہ 2 عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی گواہی پر تم لوگ راضی ہو، یعنی جن کی گواہی تم لوگوں کے درمیان قابل قبول ہو۔ اور گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرضہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی معین مدت تک کو لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھوا لینا بہت ہی منصفانہ ہے، کیونکہ اس سے گواہی ملنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اس سے تمہارے شک و شبہ میں نہ پڑنے کا بہت زیادہ امکان ہے، سوائے اس کے کہ جب تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ لین دین کا یعنی نقدی کاروبار کرتے ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ تم اگر ایسا کرو گے تو گناہ کرو گے۔ ایسا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں یہی تعلیم دیتا ہے، وہ تو ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن پر قبضہ لے کر قرض دو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو یہی قرض دے سکتے، مگر پھر جس شخص پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ قرض کی امانت پوری پوری ادا کرے، اور اس معاملے میں اللہ سے جو اس کا مالک ہے ڈرے، اور گواہی کو ہرگز نہ چھپائے۔ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل یقیناً گناہ گار ہے،
اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو بہرحال تم سے اس کا حساب لے لے گا، اور پھر وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ وہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات پر ایمان لایا جو اس کے پالنے والے کی طرف سے خود پر اتری ہے، اور مومنین بھی یہ سب کے سب اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو دل سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو الگ نہیں کرتے۔ ہم نے خدا کا حکم سنا اور اس کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تیری معافی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ خدا کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو برائی سمیٹی اس کی سزا بھی اسی کے لیے ہے۔ تو تم لوگ اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے یا جو غلطیاں ہو جائیں ان پر ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پالن ہار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی تو ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے۔ پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔